बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। आज एक अहम मौजू पे गुफ्तगू करते हैं जी, और कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ख़बर भी इसमें से आपके साथ शेयर करूँ। ISPR अफ़वाज पाकिस्तान का तर्जुमान है। ये इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस कहते हैं। चारों मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान के तौर पे ये जाना चाहता है। लेकिन आजकल जो ISPR है और ख़ास तौर पे DGISPR वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे बिलखसूस, और उसमें काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। और ये मुश्किलात का सिलसिला शुरू हुआ जब तहरीक अदम एतमाद हुई, और 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब से ये सिलसिला शुरू हुआ, जिस रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली, और रात के 12:30 बजे तहरीक अदम एतमाद पे गिनती करवाई गई, अदम एतमाद की तहरीक पे। उसी रात स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि कहा जा रहा था कि हर सूरत में ये गिनती करवानी है, और वो कह रहे थे कि ऐवान के अंदर की कार्रवाई जो है उसमें वो बाइख्तियार है, स्पीकर के इख्तियारात को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन वो बहुत ज़्यादा उस दिन अंडर प्रेशर थे, और उनको कहा जा रहा था कि बस जो कहा जा रहा है वो करें। फिर वो कैदियों की वैन आ गई, ये खबरें चली। फिर ये कहा गया कोई हेलीकॉप्टर उतरा है, इमरान खान साहब के थप्पड़ मारा गया है, वजीर आजम के घसीट के निकाला है। ये सारी चीज़ें उस रात हुई 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब, जब ये तमाम की तमाम, और ये कौन रिपोर्ट कर रहा था, और पाकिस्तान के ज़राए ब्लॉग और फिर BBC की ये स्टोरी थी। ठीक है जी। और अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तरदीद सख्ती से कर दी गई। उसका शदीद तरीन रद्द अमल आया, और शदीद तरीन रद्द अमल के बाद अगले ही दिन पाकिस्तानी कौम जो है वो सड़कों पे थी, और किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि लीडरलेस इतना बड़ा एहतजाज हो जाएगा और इमरान खान साहब को हटाया जाना इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तो ये मिसकैलकुलेशन हुई, या फिर बस एक था ताकत का जोन कि कर दिया जाए, देखा जाएगा क्या होता है। तो ये दोनों बातें, तो ये सारी चीज़ों को किसने हैंडल करना था, ये सारी चीज़ों को किसने प्रीएम्प्ट करना था, तो वो थे ISPR, DGISPR, उनके कायद जो हैं, लीडर उनके वो हैं, उन्होंने करना था। लेकिन उस दिन से लेके आज तक, इस वक्त तक 10 हफ्ते गुजर गए हैं, 8-10 हफ्ते, तो अभी तक सिचुएशन काबू में नहीं आ रही, बल्कि कुछ अर्सा तक तो ISPR को अपने ट्वीट्स जो हैं, अपनी खबरें, वो भी रोकना पड़ी, क्योंकि जब भी वो कोई ट्वीट करते थे खबर की सूरत में, और जो सबसे पहले उसके बाद खबर दी गई वो किसी मिसाइल का तजर्बा था, वो दी गई, और उसके बाद जो नीचे ट्रायल शुरू हुई वो बस खुदा की पनाह, उसमें कुछ नहीं बयान करने वाला, इस हद तक। उसके बाद फिर थोड़ा सा वक्फा लिया गया, फिर ये बात की गई। उसकी रीज़न ये थी कि बैठ के सोचा नहीं गया था, क्योंकि इससे पहले, क्योंकि ISPR एक बहुत ताकतवर और स्टैब्लिश्ड किस्म का इदारा, और सबसे ज़्यादा पहले इसके जो चीफ होते थे वो ब्रिगेडियर रैंक के होते थे। फिर इसको अपग्रेड करके मेजर जनरल पे ले जाया गया, और उसके बाद आसिम सलीम बाजवा साहब लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार होते हुए भी ISPR के DG रहे। और उनके ज़माने में सबसे पहले ISPR को जदीद खतूत पे इस्तेवार किया गया। सोशल मीडिया का ज़माना आया, फिर डिजिटल मीडिया आया, वहाँ पे बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से वेल इक्विप्ड ये सारी, कि हमने 5वीं 5th जनरेशन जंग कैसे लड़नी है, हाइब्रिड जंग कैसे लड़नी है, और उसमें बड़ी कामयाबी से। और आसिम सलीम बाजवा साहब को जब हटाया गया तो अपोजिशन ने शादियाने बजाए थे, मुस्लिम लीग नवाज ने ख़ास तौर पे, और हालांकि उनकी पोस्टिंग हुई थी, और पोस्टिंग होने के बाद उन्हें कहा गया कि देखा हमने लगा दिया बंदूक साफ करने पे इनको, हमारे खिलाफ ट्वीटें करते थे। ये आसिम सलीम बाजवा साहब थे, और आसिम सलीम बाजवा साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब के
بعد بنے تھے اور کیانی صاحب کے زمانے میں آئے تھے اور وہ آگے لے کے جا رہے تھے. فوج کا جو پرسیپشن تھا فیلڈ میں پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے، اس میں اکبر بگٹی ہیں، لال مسجد ہے، 3 نومبر ہے، وکلا تحریک ہے، سارے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. اس کی وجہ سے جو ہمارے فوجی افسران ہیں وہ یونیفارم میں باہر ہی نکل سکتے تھے. اس حد تک معاملات خراب تھے. اس امیج بلڈنگ کی گئی، واپس لائے قاسم سلیم باجوہ صاحب کی قیادت میں، باقی ٹیم نے بھی کام کیا. اس کے بعد آگے جا کے کیا ہوتا ہے، پھر آصف غفور صاحب آتے ہیں. آصف غفور صاحب بھی بہت، وہ بھی قوم کی نبض کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کام کیا. وہ بھی ان کے زمانے میں بھی فوج کا امیج بہت اوپر گیا. جنرل راحیل شریف صاحب اور باجوہ صاحب وہاں تک لے کے گئے جی، اچھا خاصا گیا. اور یہ چیزیں اس طریقے سے آگے بڑھتی گئیں اور آصف غفور صاحب بہت زیادہ مقبول بھی ہوئے. اور اس میں کلبھوشن کی گرفتاری ہو یا پھر ابھی نندن والا معاملہ ہو جو ہمارے طیارہ گرایا، ہم نے طیارے گرائے تھے اور پائلٹ پکڑا گیا تھا. تو یہ جو آپ کے آپریشن رد الفساد، ضرب عزم اور پھر سوات آپریشن، سارے انہی 2 DGs کے زمانے کے کام ہیں. اور اس میں ایک پلس پوائنٹ، اور پھر میڈیا بھی بہت زیادہ، میڈیا کے ساتھ کبھی بھی کوئی انبن نہیں ہوئی اور وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا. اور میں ذاتی طور پہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کبھی کوئی وہ نہیں تھا جی گن پوائنٹ پہ کہ جو بس یوں کرنا ہے اور اس خبر کو یوں کر دو اور اس کو وہ کر دو اور یہ خبر کیوں دی اور یہ خبر کیوں دی. اس طرح کی باتیں وہ صرف جو فوج کے امور تھے ان تک، سیکورٹی امور تک رہے. تو یہ چیزیں چلتی گئیں جی اور فوج کا امیج بلند تر ہوتا گیا. آصف غفور صاحب کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. لیکن پھر یہ قاسم سلیم باجوہ صاحب جب ریٹائرمنٹ کے بعد ادھر عمران خان صاحب کے ساتھ آئے تو ان کی بھی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی گئیں اور ان کو بھی رسوا کروایا گیا. پہلے انہیں کہا گیا کہ آپ یہ اسپیشل اسسٹنٹ جو انفارمیشن سائٹ پہ ہیں وہ چھوڑ دیں، وہ انہوں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ سی پیک والا بھی ان کو فارغ کر دیا گیا. پھر جب ان کے خلاف کمپین چلی تو اس پہ بھی بہت خوشی منائی گئی اور جب اس طرح سے اپنے بندوں کو ذبح کرتے گئے. اور اب آ گئے بابر افتخار صاحب آ گئے. تو یہ جب سے خاص طور پہ اب یہ عدم اعتماد کے بعد سے لے کے اب تک اور اس سے پہلے مسلسل ڈکلائن کی طرف معاملات جا رہے ہیں اور صورتحال قابو میں نہیں ہے. اور پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے پازیٹیو نیگیٹو ہر چیزیں پلان اے، پلان بی، پلان سی، آپشن 1 2 3 4 رکھا جاتا ہے. اور تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں کیا کچھ ہو سکتا تھا اور اس کو کیسے پریمپٹ کرنا تھا، وہ کوئی تیاری بیاری میرا خیال ہے کہ دور دور تک نہیں تھی. اور پھر جو پبلک ریئیکشن آیا اس میں ویسے ہی ہاتھ پاؤں پھول گئے. پچھلے 2-3 جو ایونٹ ہوئے اس زمانے میں اب آ کے ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب اور جتنے بھی آپ کے تھے ایون یوٹیوبرز، وہ سب کے سب اگینسٹ ہو گئے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا پہ سپورٹ نہیں رہی، سوشل میڈیا پہ سپورٹ 0 رہ گئی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اور پھر جس طریقے سے ریٹائرڈ فوجیوں والے جو پریس کانفرنس ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کی، ان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا گیا وہ ایک تماشا بنا. پھر ابھی مراسلہ، پہلے مراسلے پہ ایک نیریٹو دیا گیا، وہ جب نیریٹو آگے بڑھا کہ عمران خان صاحب کو یہ کام کرنے چاہیے، کیوں وہ جلسوں میں لہراتے ہیں، جب انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی لے آئے، کابینہ میں بھی لے آئے، کابینہ کے خصوصی اجلاس میں بھی لے آئے، پارلیمانی کمیٹی میں بھی لے آئے، جب وہ ساری چیزوں پہ لے آئے تو پھر کہا گیا کہ نہیں یہ بالکل ہی غلط ہے. تو یہ بھی ہوا. اس کے بعد اب یکے بعد دیگرے پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی، پریس کانفرنس میں آ کے جو کچھ کہا گیا، شہباز شریف صاحب ایک طرف کہا گیا کہ ہم نیوٹرل ہیں، دوسری طرف اس کی نفی کر دی گئی اور شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو کہا گیا کہ دیکھیں یہ آئی ہے اور ڈالر یہاں تک پہنچ گیا ہے، ڈالر بھی رک گیا ہے، اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی ہے اور یہ
ثمرات ہیں شہباز شریف صاحب کے، اور مزید آنے والے دنوں میں بہت بالکل ٹھیک ہو جائے گا. وہ سارے کا سارا اسٹیمیٹ خراب ہوا. پھر ابھی پہلا انٹرویو دیا کامران شاہد صاحب کو، مراسلے کو دوبارہ زندہ کر دیا. اور اس کے بعد پھر اس سے اگلے دن محمد مالک صاحب کو انٹرویو دیا، اس میں مزید آگے بڑھ گئے. تو یہ ساری چیزیں ہو کیا رہی ہیں؟ اتنی کبھی بھی میں نے پریشانی کبھی نہیں دیکھی اتنی، اور اس طریقے سے چیزوں کو مس ہینڈلنگ، اور پھر یہ کہ ہر کام ہی دھوس اور دھاندلی. یہ پہلے کبھی بھی میڈیا اتنا نہیں تھا پریشر میں جتنا اس وقت چل رہا ہے، جبکہ یہی میڈیا تھا، فرینڈلی میڈیا ہوتا تھا، اور یہی چیزیں سب کچھ پیار محبت سے ہو رہی ہوتی تھی، مل کے چلا جا رہا ہوتا تھا. اور پاکستان تحریک انصاف ایک واحد جماعت تھی جو پرو اسٹیبلشمنٹ تھی، باقی سب کی سب وہ ہو گئی تھی. اس کی جگہ پہ ان کو ہٹا کے دوسری ٹیم لے آئے. اس میں ویسے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی اتنا قصور نہیں ہے کہ جب کام ہی بالکل 100% یوں کر کے الٹ دیا جائے گا تو اس میں بڑے سے بڑے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ہوں، بڑی سے بڑی ٹیم بھی ہو، وہ بھی شاید قابو نہ کر سکے، مینیج نہ کر سکے چیزوں کو جیسے اب ہو رہی ہیں. تو اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ جی کہ اب نئی ٹیم لانے کا ارادہ ہے، اور سوچا جا رہا ہے کہ چیزوں کو سنبھالا نہیں جا رہا، اور یہ کہ یہ دانستہ نادانستہ جو بھی ہو رہی ہے، اس سے جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور خاص طور پہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں ان پہ حرف آ رہا ہے، اور ان کی جو باعزت ریٹائرمنٹ ہے، ریٹائرمنٹ کی تاریخ قریب آ رہی ہے. پیسفلی اور باعزت طریقے سے ان کو ریٹائر ہونا چاہیے، اور نومبر سے پہلے کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد والے معاملے کی وجہ سے پوری کی پوری قوم جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ چلی گئی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، باجوہ صاحب کو پیسفلی پرامن طور پہ باعزت طور پہ کیسے رخصت کرنا ہے، یہ ایک ضرورت ہے اس وقت. تو مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ جو ٹیم ہے وہ اس ضرورت کو پورا کرے گی یا اس گول کو اچیو کرے گی. اس لیے لگتا یہی ہے کہ شاید جناب باجوہ صاحب کو ملٹری لیڈرشپ کو آئی ایس پی آر میں کوئی بڑی تبدیلیاں لانی پڑیں تاکہ چیزوں کو ٹھیک اور بہتر کیا جا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے جب سے یہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب سے لے کے آج تک جو فوج کا پبلک میں امیج ہے وہ خراب ہو رہا ہے. لیکن پلس پوائنٹ یہ ہے ابھی بھی عوام جو ہیں وہ خواہ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان کے باہر، وہ ابھی بھی فوج ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہی چیزوں کو صحیح کرے، کیونکہ وہ اس کمپنی کو قبول کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے، نہ آج نہ کل نہ پرسوں. اور اگر اسی صورتحال میں ہی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو چیزیں ظاہر ہے وہ کوئی خوشگوار نہیں ہوں گی، اور اسی ناخوشگواری میں ہی ریٹائرمنٹ ہو تو زیادہ خراب ہوگا. تو دیکھتے ہیں جی کہ کب ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برانڈ ایمبیسیڈر ہوتے ہیں آپ کے ڈی جی ایمبیسیڈر، ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ برانڈ ایمبیسیڈر ہوتے ہیں آپ کے، جو آپ کی چیزوں کو لے کے آگے کرتے ہیں، برانڈنگ کرتے ہیں، اس کو مارکیٹ کرتے ہیں. تو وہ اگر کوشچن ہو جائیں تو جیسے ہی آپ کو دیکھیں کہ کل ایک خبر چلی فیٹف کے معاملے میں، تو اس کے بعد کتنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بلاک کرنے پڑے آئی ایس پی آر کو، کتنے اکاؤنٹس بلاک کیے گئے، اور اس کے بعد وہ ساری کی ساری چیزیں منظر عام پہ آ گئیں. تو یہی چیز میں نے بھی ایک انتہائی ذمہ دار افسر کو بتائی تھی، ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، امید ہے کہ وہ سمجھ گئے ہوں گے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو آپ ساری تیاریاں ہیں صرف الیکٹرانک میڈیا تک، یہ 20-25 ٹی وی چینلز ہیں، ان کو ہم کنٹرول کر لیں گے اور نیریٹو ہماری مرضی کا چلے گا، خبریں ہماری مرضی کی چلیں گی. لیکن جو سوشل میڈیا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس پہ کوئی تیاری نہیں تھی. اور چیزیں اب آگے سے آگے نکل چکی ہیں، اور اس میں اب اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے ویسے ہی ناراض کر دیا، 2 کروڑ ان کے فالوورز ہیں اور وہ فارغ ہو گئے. اس کے بعد مسلم لیگ نواز یا مریم صفدر صاحبہ کا جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یا سیل ہے وہ آپ کو کیسے سپورٹ کرے گا؟ پیپلز پارٹی کا تو آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا، اور تحریک لبیک کا بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا. تو جو سپورٹ کرنے والے تھے ان کو آپ نے ویسے ہی
ذبح کر دیا اور اب آپ بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.